अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक हेल्थ सीरीज़ पॉडकास्ट के साथ और आज मेरे साथ डॉक्टर अली अजमल मौजूद हैं जो उसकी पहली एपिसोड का आगाज़ मेरे साथ कर रहे हैं। डॉक्टर अली साहब, वेलकम Thank you. to this health series podcast. Thank you. Nowadays, mental health issues are quite prevalent. Around the world, if we see, initially they were, I think, more in the Western world and other part of the world. But I think it's increasing in our part of the world, that is Pakistan as well, and in the Asian region. Mental health issues are affecting all ages, genders, ethnicity, and backgrounds. And of course, there are different causes of it. मैं वेलकम करती हूँ डॉक्टर अली अजमल आपको कि आप आए और आपसे आपकी इतनी खुशगवार माशाल्लाह शख्सियत है जो कि बड़ी पॉजिटिव वाइब्स जो है वो सारी जगह पे बिखेर रही है। माशाल्लाह आपने एमफिल किया, एमएससी की और एडवांस डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, उसके अलावा डिप्लोमा इन फॉरेंसिक साइंस एंड लॉ DFSL ये भी आपने किया। तो काफ़ी वर्सटाइल आपकी एजुकेशन भी है, क्वालिफ़िकेशन भी है और माशाल्लाह एक्सपीरियंस्ड हैं। और मैं कहूँगी एक डॉक्टर या एक साइकोलॉजिस्ट की कामयाबी यही होती है कि उसकी बड़ी उस रनिंग प्रैक्टिस हो और पेशेंट्स उससे, अगर आपके फील्ड के हवाले से तो मैं कहूँगी कि अगर उदास अंदर गए थे तो जब वापस डॉक्टर के रूम से निकल रहे हैं तो मुस्कुराते हुए और हल्के फुल्के होके निकल, और मैं समझती हूँ ये एक डॉक्टर की कामयाबी होती है। तो आइए बगैर मज़ीद किसी ताख़ीर के सवाल व जवाब का कुछ सिलसिला शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपका तजुर्बा, आप कितने साल से प्रैक्टिस में हैं? थैंक यू मैडम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। तकरीबन मैडम मैं कुछ 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस अपने प्राइवेट क्लिनिक पे। 2 मेरे क्लिनिक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, प्राइवेट प्रैक्टिस है। बस इतना छोटा सा है अभी तक है जी जी एक्सपीरियंस। जी 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 नहीं, असल में ये मैं समझती हूँ अपनी सलाहियतों पे भी मुनहसर होता है कि कुछ लोगों को अल्लाह ताला ने गैर मामूली सलाहियतें दी होती हैं तो वो ज़्यादा डिस्टेंस कम वक्त में तय कर लेते हैं, और मैं समझूंगी, मैं ये गुमान कर रही हूँ कि इंशाल्लाह आपका नाम उन्हीं लोगों में होगा। बस मैडम ये तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर एप्रिसिएशन। वो कहते हैं ना कि सब तुम्हारा करम है, आका के बात अब तक बनी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह मैडम, मेरा जो प्रैक्टिस मेरी है वो सारी दुनिया में है। अगर मेरी तकरीबन कोई 60 to 65% जो मेरी प्रैक्टिस है, जो मेरे पेशेंट्स हैं वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड हैं, क्योंकि कोविड के बाद से जैसे टेली हेल्थ का एक जी हाँ जी सिलसिला हाँ। शुरू हुआ, तो क्लिनिक पे मेरी 30 to 35% है। उसके अलावा 60 to 65% प्रैक्टिस वो दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज़ में है। तो अल्लाह ताला का शुक्र है, इसमें कोई कमाल नहीं है मेरा कि तकरीबन कोई 100 से ज़्यादा नेशनैलिटीज़ के लोग जो हैं वो अब तक मुझसे कंसल्ट कर चुके हैं और करते रहते हैं। लेकिन वही फिर बात वही आ जाती है कि ना कोई सलीका है आरज़ू का, ना बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है, आका के बात अब तक बनी हुई है। तो बस कुछ ऐसे मामलात हैं, अल्लाह ताला का करम है। ये तो जो तिब और तालीम, ये दो शोबे ऐसे हैं जो कि अम्बिया की मीरास है, और मैं समझती हूँ हम लोग बड़े खुशकिस्मत हैं कि हम इन दो शोबों से जुड़े हुए हैं ना। तो ये बड़ी नोबल कॉज है और बड़ा एक अल्लाह ताला ने मुकाम दिया है कि हम ये काम कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये बात पूछना चाहूँगी कि व्हाट इंस्पायर्ड यू टू चूज़ दिस speciality of mental health issues and to cure such patients, and how did your journey evolve? मैडम इसमें जो पहली आपने अभी बात की उसी से मैं कनेक्ट करता चलूँ। बिल्कुल ये जो हमारा एजुकेशन का प्रोफेशन है और ये जो हेल्थ सेक्टर है, ये बिल्कुल वाकई इसमें जो इंसान अगर इसको ठीक तरह से करे तो जो सेटिस्फेक्शन आप महसूस करते हैं, आप देखें कि वो सेटिस्फेक्शन हमें दुनिया में और कहीं पे भी नहीं मिलती। मैं बीइंग ए प्रैक्टिशनर, ए क्लिनिशियन, इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा कर सकता हूँ कि आम तौर पे अक्सर टीवी चैनल्स पे इंटरव्यूज़ वगैरह आते रहते हैं। सो फॉर मैंने सैकड़ों टीवी चैनल्स पे
انٹرویوز دیے, کانفرنسز وغیرہ, سیمینار سے میں ایڈریس کرتا ہوں, لیکن آپ دیکھیں کہ جو سیٹسفیکشن اور جو ایک دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے کسی پیشنٹ کو ٹریٹ کر کے, اس کے مسائل کا حل کر کے, کہ کوئی بھی کسی بھی قسم کی سیٹسفیکشن, کوئی ٹی وی انٹرویو میں جانا یا کسی بھی قسم کی کوئی بھی فیم اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی, کیونکہ آپ اتنا اچھا فیل کرتے ہیں جب لوگ کہتے ہیں, ڈفرینٹ کنٹری سے فون آتے ہیں, ڈاکٹر صاحب آپ کی وجہ سے زندگی بدل گئی, میرے بڑی دیر کا مسئلہ تھا حل ہو گیا. اب میں ان کو اکثر کہتا ہوں کہ نہیں, یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, جو جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے. لیکن بہرحال اس میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی اگر وسیلہ بنایا تو اس کی جو سیٹسفیکشن ہے کہ جب ایک انسان کہتا ہے کہ جی میں ٹھیک ہو گیا, میری زندگی بدل گئی, تو اس کی سیٹسفیکشن کا اندازہ صرف جو لوگ جو پروفیشن میں ہیں وہی کر سکتے ہیں. ہم مائنڈ کا اتنی فیسینیٹنگ چیز ہے کہ ہم سوچتے ہیں, پرسیو کرتے ہیں, جذبات ہیں ہمارے تعلقات ہیں, ریلیشن شپ ہیں, اور پھر اس کا امپیکٹ کہ اگر آپ دیکھیں تھوڑا بہت ٹریگر ہو گیا, اس کو کوئی نقصان نہیں ہوا اپنا شاید فزیکلی, لیکن کیا ہوا کہ سارا دن اس کا ٹھیک نہیں گزرا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ مائنڈ ایک بہت ہی فیسینیٹنگ اور کمپلیکیٹڈ چیز ہے, اس نے بھی مجھے اس پروفیشن کی طرف مجھے مدعو کیا. ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا ڈاکٹر صاحب, کچھ لوگ جو پاپولر بھی ہیں اور معاشرے میں ایک اچھا مقام رکھتے ہیں, لوگ ان کو جانتے ہیں, اب وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کی پرائیویٹ لائف جو ہے وہ, یا جو ان کو کوئی اگر ذہنی اس قسم کے مینٹل ہیلتھ ایشوز ہو رہے تو وہ سامنے آئے. اور اگر ان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں جا رہا ہوں تھیراپی کے لیے یا جا رہی ہوں تو میری جو پرسنالٹی ہے وہ ریویل ہو جائے. یہ سوال میں نے کئی دفعہ کئی آپ کے شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے پوچھا ہے, تو ہر ایک نے مجھے کافی تسلی بخش جواب دیا ہے. لیکن میں آپ سے یہ پوچھوں گی, آپ یہ مجھے بتائیے اس حوالے سے, میں آپ کی ذات کے حوالے سے تو نہیں, ہٹ کے جنرل جو لوگ ہیں, کیا آپ کو اس ایتھیکل ایشو میں اس رول کو توڑتے ہوئے ایسی پریکٹسز نظر آتی ہیں کہ لوگ ریویل کر دیتے ہیں, چاہے انہوں نے اپنے گھر میں یا اپنے دوست سے ہی بات کی ہو کہ فلانے میرے پاس آیا تھا یا آئی تھی اور ان کے یہ ایشوز. میڈم آج تک کوئی ایسا جو ویل نون کیس تو نہیں سامنے آیا کہ کسی نے اس طرح سے کانفیڈینشیلٹی کا بریچ کیا ہو, کیونکہ اس پروفیشن میں جو پروفیشنل ایتھکس, آبویسلی سارے پروفیشنل ایتھکس ہی بڑے فالو کرنے والے ہیں, لیکن جو کانفیڈینشیلٹی کا مسئلہ ہے یہ خاص طور پہ جو ہے اس کو ہمیں فالو کرنا ہوتا ہے, کیونکہ کانفیڈینشیلٹی کے بغیر تو اس پروفیشن میں کوئی شخص بھی آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. اور یہ صرف ویل ریناؤنڈ لوگوں کی بات نہیں ہے, کوئی ویل نون یا ریناؤنڈ لوگوں کی بات نہیں ہے, ایون کہ ایسے لوگ جو کہ بالکل معاشرے میں اگر لوور سوشیو اکنامک اسٹیٹس سے بلانگ کرتے ہیں تو وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ان کی کانفیڈینشیلٹی بریچ نہ ہو, پتہ نہ چلے. میرے پاس اکثر کلینک پہ اگر میں بتاؤں آپ کو یا آن لائن جو کنسلٹ کرتے ہیں, یہ تک ٹاپ نوچ لوگوں میں سے لے کر کچھ ایسے لوگ بھی آتے ہیں جو فی افورڈ نہیں کر سکتے, پورے اس اسپیکٹرم میں مختلف قسم کے لوگ آتے ہیں. کانفیڈینشیلٹی جو ہے میڈم وہ سب سے زیادہ ایک ہمارا ایک فرسٹ پرائیورٹی ہوتی ہے. اور ایون کہ میں تو اگر اپنی ذات کے بارے میں بتاؤں تو میں تو اتنا خیال رکھتا ہوں کہ میرے اسسٹنٹ کو بھی پتہ نہ چلے. اب دیکھیں کانفیڈینشیلٹی ہر ایک کی مقدم اور محترم ہے, ہم ایسا نہیں کہہ سکتے جی کہ کسی کی اگر وہ کوئی سوشیو اکنامک اسٹیٹس اتنا نہیں ہے تو ہم کانفیڈینشیلٹی بریچ کر دیں. اگر دیکھیں بریچ کرنا شروع ہو جائیں تو لوگ پھر اپنی باتیں نہیں کریں گے. اور یہاں پہ ایک میں آپ کو چیز بتاتا چلوں, لوگوں کے جو مسئلے ہیں وہ عام طور پہ لوگوں کو ایسی باتیں کچھ مسائل میں کرنی پڑتی ہیں جو وہ خود سے بھی کہنے سے ڈرتے ہیں. کسی دوست سے کہنا, کسی ریلیٹیو سے کہنا تو بہت دور کی بات ہے, کچھ ایسی باتیں انسانوں میں ہوتی ہیں جو انسان عام طور پہ خود سے کہنے سے بھی ڈرتے ہیں, وہ باتیں بھی انہوں نے ہم سے کرنی ہوتی ہیں. عام طور پہ او سی ڈی کے کیسز میں, obsessive compulsive disorders کے کیسز میں یا اسکیزوفرینیا وغیرہ میں ایسے کچھ معاملات ہوتے ہیں. تو اگر ہم کانفیڈینشیلٹی کا 100% خیال نہیں رکھیں گے تو یقینی بات ہے یہ تو پھر معاملات جو ہیں وہ آگے چل ہی نہیں سکیں گے. تو آج تک کوئی ایسا ویل نون کیس سامنے نہیں آیا کہ کسی نے کسی کی اس طرح سے بریچ کی ہو. آپ کیا سمجھتے ہیں, ڈپریشن, انگزائٹی, اسٹریس, یہ سب چیزیں آج کل بہت عام ہوتی جا رہی ہیں. میں ایسا محسوس کرتی ہوں کہ بعض دفعہ
ڈپریشن اگر ڈائگنوزڈ بھی نہیں ہے پھر بھی لوگ عام یعنی روزمرہ کی زندگی میں بھی یہ جملہ استعمال کر رہے ہوتے، او ہو مجھے تو اتنا ڈپریشن ہو گیا. تو آپ ذرا اپنے شعبے کے لحاظ سے اس پہ روشنی ڈالیے اور بتائیے کہ ڈپریشن یا اس کی کوئی ڈگریز بھی ہوتی ہیں، اور اگر وجوہات اس کی کیا ہیں اور اس کو کیسے ٹریٹ کیا جائے. میڈم اگر اس کی ڈگریز کی بات کریں تو آبویسلی مختلف ڈگریز ہیں، ان کی انٹینسٹی وائز مختلف اس کی کیٹیگریز ہیں، نہ صرف کہ ڈپریشن کی بلکہ جتنے بھی ذہنی و نفسیاتی مسائل ہیں. اس میں اگر ہم میجرلی کیٹیگرائز کریں تو ہم کہتے ہیں کہ کلینکل ڈپریشن اور نان کلینکل ڈپریشن، اسی طرح سے انگزائٹی، اسٹریس یا کوئی بھی چیزیں کلینکل اور نان کلینکل. اب کلینکل ہم ان کو کہتے ہیں جو کہ ایک ڈس آرڈر بن گیا، یعنی کہ اب ایک ڈپریشن ایک بیماری بن گئی، اسٹریس ہے یا انگزائٹی ہے یا اسکیزوفرینیا ہے، آٹزم ہے، کچھ بھی ہے، اب یہ ایک بیماری بن گئی. اچھا جس طرف آپ نے اشارہ کیا کہ عام طور پہ ہم ڈپریشن کو یوز کرتے ہیں ورڈ کہ مجھے تو ڈپریشن ہے، عام طور پہ وہ اسٹریس کو ہم مس نامر کے طور پہ ڈپریشن کہتے ہیں. مطلب کہ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ میں تو ڈپریشن میں ہوں، یعنی کہ فلاں وجہ سے میں پریشان ہو گیا یا مختلف قسم کی مجھے سمٹمز آ گئی. یہ ہے نان کلینکل ڈپریشن، وہ روٹین میں عام طور پہ لوگوں کو ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ اس میں اگر کسی کے ساتھ کوئی برا واقعہ ہو گیا، کسی نے کسی کو کچھ برا کہہ دیا، کوئی نقصان ہو گیا یا چھوٹی چھوٹی لائف کے مسئلے مسائل، تو اس میں پریشان ہونا نارمل ہے. اب وہ کیا ہوتا ہے کہ 2-3-4 دن پریشان ہوئے یا اس سے تھوڑی دیر زیادہ پریشان ہوئے، اس کے بعد انسان ایک نارمل ہیلنگ کے پروسیس سے خود ہی اس میں سے نکل آتا ہے. اب اس کو ہم نان کلینکل ڈپریشن تو کہہ سکتے ہیں کہ کسی لوڈ ون کی ڈیتھ ہو جانا، کوئی ایگزام میں فیل ہو گیا، کوئی جاب کا مسئلہ ہو گیا، کوئی بزنس میں لاس ہو گیا یا کوئی اور کچھ ایسے ٹرامیٹک ایونٹس ہو گئے، پرابلم ہوئی، مسئلہ ہوا، سمٹمز آئیں، ڈپریشن کی بھی آئیں، انگزائٹی کی بھی آئیں، اسٹریس کی بھی آئیں، کچھ اور دوسری سمٹمز بھی آئیں، لیکن نان کلینکل، بیمار نہیں ہے، انسان خود بخود ہیل کر گیا اس میں سے. اچھا اب اگر سمٹمز جو ہیں یہ 6 منتھ تک پرولونگ کرتی ہیں کسی بھی مسئلے کی، کچھ بیماریوں میں ہمیں 1 منتھ کا ہے اسپین، کچھ میں 6 منتھ کا ہے، اور وہ اگر پرولونگ کرتی ہیں اور اس سے آپ کی روز مرہ کی زندگی متاثر ہو رہی ہے، یعنی کہ آپ کام نہیں کر پا رہے، آپ خوش نہیں ہیں، اس کے علاوہ آپ کا اگر فوکس ٹھیک نہیں ہے، اوور تھنکنگ ہے، پروکریسٹینیشن ہے، لیک آف انرجی ہے، اور یہ بغیر وجہ کے ہے یا کسی وجہ سے ضرورت سے زیادہ لمبی ہو گئی جتنا کہ عام طور پہ نارمل اسپین نہیں ہے، تب ہم ان کو کیٹیگرائز کرتے ہیں کہ اب یہ کلینکل کنڈیشنز ہیں، اب اس کا ٹریٹمنٹ ہوگا تو پھر یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی. ایک چیز ہم نے سمجھنی ہے، جتنے بھی ذہنی و نفسیاتی مسائل ہیں ان میں ایک کامن چیز ہے کہ انسان پریشانی میں رہتا ہے، ایک ڈس فنکشن اور ڈس ایبلٹی کی سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو صلاحیتیں دی ہیں آپ ان کو، ان پوٹینشلز کو ٹھیک طرح سے یوز نہیں کر پا رہے، ایکسپلائٹ نہیں کر پا رہے، کام پہ فوکس نہیں ہے، کام فوکس سے نہیں کر پا رہے، کریٹیوٹی آپ کی ڈسٹرب ہے، اوور تھنکنگ ہے، ہر وقت سوچ رہے ہیں مختلف چیزوں پہ لیکن مس فائر کر رہے ہیں اپنی سوچ کا، کہیں پہ بھی وہ کہتے ہیں نشانے پہ نہیں لگی سوچ، جا کے کوئی خاطر خواہ کام نہیں کیا، بزی آل دی ٹائم مینٹلی بٹ ڈوئنگ نتھنگ. تو یہ کچھ ایک جنیرک سمٹمز ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اب یہ جو مسئلے ہیں یہ کلینکل کنڈیشنز ہیں. ڈاکٹر علی آپ یہ تھوڑا سا روشنی ڈالیں کہ او سی ڈی کس چیز کو کہا جاتا ہے اور اس کی کیا علامات ہوتی ہیں اور اس کی کیا قسمیں؟ جی دیکھیں میڈم، او سی ڈی آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر، اس میں عام طور پہ ایک انسان کو ایک سوچ بار بار آتی ہے اور اتنی زیادہ آتی ہے کہ وہ انسان اور کوئی کام نہیں کر پاتا، اس سوچوں میں گم رہتا ہے اور سوچوں سے چھٹکارا نہیں پا سکتا. اب وہ سوچیں جو ہاں وہ ان لاجیکل سوچیں ہیں. مثال کے طور پہ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ میرے اکثر کلینک پہ کچھ پیشنٹس آتے ہیں او سی ڈی کے، ان کا یہ خیال ہے کہ یہاں پہ جرمز ہیں. اب وہ جرمز کے جو خیال ان کو ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ اپنے کو 500 دفعہ فار انسٹنس ہاتھ دھوئیں گے، ہاتھ دھو دھو کے اپنا ہاتھوں کو زخمی کر لیں گے، کہیں پہ بیٹھیں گے نہیں، یہ کلینک پہ جرمز ہیں، میں یہاں پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتا یا رکھ سکتی، یا اس طرح کے سوچیں. اور پھر کمپلشنز یعنی کہ ایک چیز کو بار بار کرنا. اب اس کی 2 سٹیجز ہیں، آبسیشنز، سوچوں کا بار بار آنا،
illogical سوچوں کا اتنا زیادہ کہ سوچوں کے علاوہ اور کچھ نہ کر سکنا. اس کی نیکسٹ اسٹیج ہے کمپلشنز, کہ اب سوچیں ایکٹ میں آ گئی ہیں. کچھ لوگ ہیں وہ بار بار صفائی کرتے رہتے ہیں, کچھ اکثر آپ نے ایسے دیکھے ہوں گے وہ صفائی کرتے رہتے ہیں, ان کا خیال ہے کہ یہ چیزیں صاف نہیں ہیں. اچھا, اس کے علاوہ کچھ اور بھی مسئلے ہیں جس کو ہمیں, میرا خیال ہے کہ بڑا ایک ریلیونٹ ایشو ہے, اس کو بھی ہمیں او سی ڈی کو بالکل اجاگر کرنا چاہیے. کچھ لوگوں کو مذہبی خیالات آتے ہیں, جو مذہب کے خلاف خیالات آتے ہیں او سی ڈی میں, اور وہ ان کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہے. ایسے خیالات آ جاتے ہیں جو بعض اوقات بہت ہی ایک حد تک بلاسفیمی والے خیالات آتے ہیں لوگوں کو, کچھ لوگوں کو. یہ او سی ڈی کی کچھ ٹائپس ہیں. اب وہ خیالات کا آنا ان کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہے, وہ خود بخود ان کو آتے ہیں. اب جیسے میں نے کہا تھا کہ کچھ ایسی باتیں بھی لوگوں میں ہوتی ہیں جو وہ خود سے کہنے سے بھی ڈرتے ہیں. بہت سارے او سی ڈی کے ایسے پیشنٹ ہیں وہ مجھے کہتے ہیں کہ یہ بات میں آپ سے ڈاکٹر صاحب کر لوں, یہ بات کر کے میں کہیں اسلام سے خارج تو نہیں ہو جاؤں گا, کچھ مسئلہ تو نہیں ہوگا. تو میں ان کو سمجھاتا ہوں کہ دیکھیں, یہ آپ کی بیماری کی علامت ہے. اگر آپ کو پیٹ خراب ہے آپ کا اور اس کی وجہ سے آپ کو پیٹ میں درد ہے, تو پیٹ میں درد ہونے کا کوئی گناہ نہیں ہے. اسی طرح سے یہ علامات ہیں, تو اس کو ہمیں ذرا تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے. تو یہ کچھ او سی ڈی کے معاملات ہیں, خیالات, اور اس کی اگلی سٹیج کسی کام کو بار بار کرنا, اور پھر پیرنٹس یا ارد گرد والے ڈانٹتے ہیں کہ نہ اس طرح سے کرو, کیا لگا ہے آپ کے ہاتھوں کو, یا کیا لگا ہے آپ کے کپڑوں کو, اتنی دفعہ بدلتے ہو, بیڈ شیٹس کچھ لوگ 10 دفعہ چینج کریں گے, ہاتھ کچھ 100 دفعہ دھوئیں گے. تو یہ کچھ او سی ڈی کی کچھ علامات ہیں. جی, اور ایسے جو مریض ہیں میں نے دیکھا ہے کہ وہ پھر واش روم میں بہت زیادہ وقت اسپینڈ کرتے ہیں, اور جو ریلیجیس ہیں وہ وضو بہت دفعہ کر رہے ہیں, یا شاور کے لیے گئے تو پتہ نہیں کتنے گھنٹے گزر گئے. ایگزیکٹلی. اور اگر برتن دھلا ہوئے تو وہ دوبارہ دھوئے ہی جائیں گے اس پلیٹ کو, حالانکہ بالکل صاف ہے. ایگزیکٹلی. یہ میڈم یہ ایک ریکرنٹ تھاٹس اور ایکشن ہے نا, یہ کسی بھی طرح سے ہو سکتے ہیں, مطلب اس کے علاوہ بھی کچھ اور ہو سکتے ہیں, کیونکہ یہ تو دو چار ہمارے سامنے اس لیے آتے ہیں کیونکہ ہم نے یہ گھروں میں آبزرو عام طور پہ کیا. اس کے علاوہ کسی بھی چیز کو ضرورت سے زیادہ کرنا, اللاجیکلی نمبر میں کرنا, تو یہ او سی ڈی کے کچھ مسئلے ہیں. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ کسی بھی لڑکے یا لڑکی میں, نوجوان کسی بھی لڑکے یا لڑکی میں اگر یہ خیال آئے کہ میں اسی سے شادی کرنی ہے, یا اسی کو مجھے اسی کے ساتھ مجھے زندگی گزارنی ہے, وہ پرسنالٹی کا obsession ہو گیا, تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس پہ؟ اس میں کیونکہ میں نے ایسے کچھ کیسز دیکھے. بالکل. اچھا, اس میں نا ایک چیز ہے کہ اب یہ جو آبسیشنز ہیں, یہ کسی چیز پہ سٹرک ہو جانا, یہ ضروری نہیں کہ یہ کسی ڈس آرڈر کی وجہ سے ہو یا او سی ڈی کی وجہ سے ہو. کچھ لوگوں میں پرسنالٹی فیکٹرز ہیں, مختلف قسم کی پرسنالٹیز ہیں. کچھ لوگ جیسے ایکسٹروورٹ ہیں, کچھ ذرا کم گو ہیں, اسی طرح سے کچھ لوگ ذرا اپنی ضد پہ اڑ جاتے ہیں, کچھ ایک پرسنالٹی ڈائنامکس ہیں. بہرحال یہ جو پرسنالٹی ڈائنامک ہے کسی بھی وجہ سے, جو عام طور پہ بچے بچیاں کہتے ہیں, آپ نے بڑا ریلیونٹ کوسچن اٹھایا, اس میں ذرا تھوڑا سا بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, ایک چیز ہمارے بچوں کو سمجھنی ہے کہ آپ جس بھی لڑکے یا لڑکی پہ سٹرک ہیں کہ میں نے آج اس سے شادی کرنی ہے, وہ آپ کا آج کا مائنڈ سیٹ ہے, اور آپ پسند کر رہے ہیں اپنی لیٹ سے 18 سال میں, 20 سال 22 سال کی عمر میں کسی اپنے پارٹنر کو. لیکن جب آپ 30 سال کے ہوں گے تو اب اپنے پارٹنر سے کچھ اور ڈیمانڈ کریں گے, آپ کو کسی اور طرح کی پارٹنر میں چیزیں چاہیے ہوں گی. پھر جب آپ 40 سال کے ہوں گے تب آپ اپنے پارٹنر سے اور طرح کی ایکسپیکٹیشن کریں گے. ابھی تو آپ نے مختلف چیزوں کی بیس پہ سٹرک ہو گئے کہ جی میں جی اسی سے کروں گا. لیکن جب آپ جیسے جیسے آگے جائیں گے تو زندگی کے جو ڈیمانڈز ہیں, جو زندگی کی ایکسپیکٹیشنز ہیں, وہ آپ سے مختلف ہوں گی. اسی لیے ایسے سارے نوجوانوں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ پیرنٹس کو کنسلٹ کیا کریں. انہوں نے زندگیاں گزاری ہیں, ان کا ایکسپیرینس کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے. آج 18 سال میں ایک لڑکا لڑکی کو پسند کر رہا ہے اور لڑکی لڑکے کو پسند کر رہی ہے, 40 سال میں یہ لڑکا لڑکی نہیں ہونی. لڑکی نے کہنا ہے کہ میرے بچوں کے لیے اچھا باپ ہونا چاہیے, اچھے انسان کی نسبت جس کو میں نے پسند کیا تھا. اسی طرح سے لڑکے نے کہنا ہے کہ میرے بچوں کے لیے اچھی ماں پروف ہو بنسبت کے ان کوالٹیز کے جو میں نے اس میں 18 سال میں لائک کی تھی. تو یہ بچوں کو آج کل یہ چیزیں نہیں سمجھ رہے.
یہی کہنا چاہتا ہوں بچوں کو کہ پیرنٹس کو کنسلٹ کریں, ان کا جو ایکسپیرینس ہے اس کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے. اور بائی دا وے یہاں پہ ایک اور میں بات کرتا چلوں, آج کل جو ہمارے معاشرے میں ڈائیورس ریٹ اتنا زیادہ بڑھ رہا ہے, آپ دیکھیں کہ اسٹیٹسٹکس ہمیں بتاتے ہیں کہ لو میرجز میں سب سے زیادہ ڈائیورس ریٹ ہے. جتنے یہ خلا کے کیسز ہیں زیادہ تر ان میں لو میرجز ہی ہیں. تو اب دیکھیں کہ اس میں بچوں کو خیال کرنا چاہیے. میں سمجھتی تھی پینک اٹیکس کا جو ایک لفظ ہے, پینک اٹیکس ایگزیکٹلی یہ بھی ڈپریشن کی طرح لوگ اتنا عام استعمال کرتے ہیں. اور جب میں نے پڑھنا شروع کیا پینک اٹیک کی تو پورا باقاعدہ اٹس اے ویری سیریس تھنگ. تو تھوڑا سا مختصراً ذرا اس کے بارے میں. میڈم پینک اٹیک میں عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ مختلف سمٹمز ہیں. لوگوں کا دل بہت تیز سے دھڑکتا ہے, کچھ لوگوں کو چسٹ پہ دباؤ محسوس ہوتا ہے, اس کے علاوہ کسی کا سانس اکھڑتا ہے, پسینے آنا, کپ کپی تاری ہونا, ایک پوری طرح کا ایک جیسے فٹ ہے. کچھ لوگ اس کو کیونکہ سمٹمز کافی سملر ہیں تو کچھ لوگ اس کو پینک اٹیک کو ہارٹ اٹیک سمجھتے ہیں. اب ایشو یہ ہوتا ہے کہ پینک اٹیک بذات خود اگر ہو رہا ہے تو آبویسلی یہ انگزائٹی کی وجہ سے ہو رہا ہے, ایک ڈس آرڈر ہے, اس کا ہمیں ٹریٹمنٹ کرانا ہے. لیکن جب پینک اٹیک کا خود کوئی نقصان نہیں ہوتا, لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے, ابھی گئے, ابھی کچھ ہونے والا ہے, جس کی وجہ سے پینک اٹیک کا جو سب سے زیادہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگ اتنا زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں, اکثر ایمرجنسیز میں بھاگتے ہیں, ای سی جی کرائیں گے, ایکو کروائیں گے, چھوٹی چھوٹی بات پہ راتوں کو اٹھ کے ہاسپٹلز میں بھاگتے ہیں کہ کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ شاید ہماری کچھ لائف کو ایک خطرہ ہے, یہ کوئی لائف تھریٹننگ کنڈیشن ہو گئی ہے. آہستہ آہستہ بڑھتا جاتا ہے اگر اس کا ٹریٹمنٹ نہ کرائیں. جسٹ ٹیک اٹ ایزی, اس کا اسپین ہوتا ہے پینک اٹیک کا کوئی 10 سے 20 منٹ, یہ خود بخود سیٹل ہو جاتا ہے. لیکن اگر یہ فریکوینٹ ہو رہا ہے تو پھر آپ کو کسی ماہر نفسیات ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے. یہ ایک ٹرم ہے پی ٹی ایس ڈی, پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر. یہ کب ہوتا ہے اور کچھ مثالوں کی طریقے سے اگر آپ سمجھائیں کہ کن کن لوگوں کو کن کن اوقات میں, اکثر اور یہ جی اس میں نا جو مین چیز ہے کہ ایک کوئی لائف میں ٹرامیٹک ایونٹ ہوا, کچھ برا واقعہ ہوا, اس کے بعد ایک ڈس آرڈر ہو گیا. اس کے لیے جیسے یہ نام سے ظاہر ہے پی ٹی ایس ڈی پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر, تو کسی ٹراما کے بعد یعنی کہ پوسٹ ٹرامیٹک اگر اسٹریس ہو جائے اور اتنی زیادہ اسٹریس ہو جائے کہ اگین روزمرہ کے جو آپ کے کام ہیں وہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں, اس کے علاوہ آپ کا کسی چیز پہ فوکس نہیں رہ رہا, مسئلے مسائل آپ کو زندگی میں ہونے شروع ہو گئے, اس کو ہم کہتے ہیں پی ٹی ایس ڈی پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر. اس میں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے ساتھ جو بھی برا واقعہ ہوتا ہے وہ بار بار اس کو یاد آتا ہے, وہ بار بار اس کے بارے میں سوچتا ہے, اس کی جو سوچیں ہیں وہ اس میں نیگیٹو ایموشنز ٹریگر کرتی ہیں. اور بعض اوقات یہ اتنا جب زیادہ ہو جائے کہ وہ اپنی روزمرہ کی روٹین کی لائف ٹھیک طرح سے نہ گزار سکے, پھر ہم ڈائیگنوز کرتے ہیں یہ پی ٹی ایس ڈی ہے. یہ عام طور پہ ہو جاتا ہے کسی لوڈ ون کی ڈیتھ کے بعد, یا عام طور پہ کوئی نیچرل کلیمٹیز ہیں جیسے فلڈ وغیرہ آ گیا, کچھ سینسٹیو لوگوں کو اس وجہ سے ہو گیا, کوئی کسی کے بزنس میں نقصان ہو گیا, یا عام طور پہ آج کل کچھ سیلف انڈیوسڈ ٹراماز ہمارے نوجوانوں نے بنائے ہیں, یہ جو بریک اپ ہو گیا. حالانکہ ایسے ٹراما سے بچا جا سکتا ہے. خود ان کو میں اسی لیے سیلف انڈیوسڈ کہوں گا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان نیسیسری ہماری یوتھ نے اپنے اوپر اپنے زندگیوں کو مشکل کر لی ہے. ڈاکٹر صاحب شخصیتوں کی بھی قسمیں ہوتی ہیں, پرسنالٹی ٹائپس ہوتی ہیں. جی بالکل, شخصیتوں اور ایک تو وہ بھی ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے ایگو, سپر ایگو, اور وہ تھوڑا سا آپ آسان زبان میں تھوڑا ہلکا سا مختصراً بتائیں گے. بیسیکلی میڈم یہ جو ایگو, سپر ایگو اور ایڈ کا کانسیپٹ دیا آپ نے, یہ بیسیکلی یہ بالکل ایک اکیڈیمک کانسیپٹ ہے, ایک تھیوری تھی سیگمنٹ فرائڈ کی, جو کہ آج کل کی ایک ماڈرن سائنس میں بہرحال اتنی ریلیونٹ نہیں ہے, لیکن یہ سننے میں اور بہرحال اس کی ایک ہسٹری ہے مینٹل ہیلتھ سائنسز کو ڈیولپ کرنے میں. اس میں آسان زبان میں یہ ہے کہ ایک انسان میں 3 اسپیکٹس ہوتے ہیں کسی بھی انسان میں, ایڈ, ایگو اور سپر ایگو. ایڈ وہ اسپیکٹ ہے جو ہمیں مزے کی طرف لے کے جاتا ہے, کہ کوئی من پسند کھانا کھانا یا کوئی بھی کام کرنا جس سے ہمیں پلیجر ملے. یہ کہ انسان کی پرسنالٹی کا وہ پارٹ جو کہ مزے کی طرف جاتا ہے. اس کے بعد ایگو کا جو پارٹ ہے, یہ وہ ایگو نہیں کہ جو پرائیڈ اور اپنے آپ میں رہنا, یہ ایگو ہے کہ انسان کی پرسنالٹی کا ریئلٹی پارٹ, یعنی کہ جاب کرنا, اسٹڈی کرنا, اپنی زندگی کو کس طرح سے گزارنا, جو بھی ریئلٹی بیسڈ ہماری چیزیں ہیں. اب سپر ایگو جو ہے وہ ہے مورل پارٹ, کہ ہم بعض اوقات جیسے عام طور پہ کچھ ڈونیٹ کر دیا, چیریٹی کر دی, اس میں ہمیں خود کا فائدہ تو نہیں ہے,
یعنی کہ ڈائریکٹلی جو اڈ پارٹ ہے کہ مزہ اور میرا فائدہ، لیکن اس میں یہ ہے کہ مورل ڈیولپمنٹ کہ ہمارا مورل جو ہے مورالٹی وہ سیٹسفائی ہوتی ہے. اب یہ سوچا یہ جاتا ہے کہ ایک انسان میں تینوں پارٹس ہوتے ہیں. کسی میں اڈ زیادہ ہے، یعنی کہ آپ نے کچھ لوگ دیکھے ہوں گے وہ ہر وقت ایسے کام کرتے رہتے ہیں جس میں مزہ آتا رہے، اور جب یہ ایک حد سے اڈ کا پارٹ زیادہ ہو جاتا ہے تو عام طور پہ کرائم وغیرہ بھی لوگ کر دیتے ہیں مزے کے لیے، سیلفش موٹیوز کے لیے. عام طور پہ ایگو کا پارٹ وہ بھی کچھ پرسنالٹیز میں پری ڈومیننٹ ہوتا ہے. اس میں یہ ہے کہ وہ پرسنالٹیز ہر وقت کام اور اپنا فائدہ اور اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. اب کچھ لوگوں میں بائی دا وے یہ کم میں ہوتا ہے جن میں سپر ایگو کا پارٹ جو ہے وہ ڈومینیٹ کرتا ہے کہ مورالٹی، امپیتھی، لوگوں کے لیے سیلف لیس ہونا. اب ایک ہیلدی پرسنالٹی میں یہ تینوں پارٹس ہونے چاہیے، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ اگر مزے کا پارٹ زیادہ ہوگا تو پھر کچھ لوگ ہر وقت پلیئر کے پیچھے ہی بھاگتے رہیں گے، کام نہیں کوئی کریں گے. اسی طرح سے اگر ایگو کا پارٹ ہے تو پھر وہ بالکل کوئی بہت زیادہ کوئی بزنس کر لیا یا اس طرح سے اپنے فائدے کی چیزیں کر لی، نہ اس میں پلیئر ہے اور نہ ہی اس میں مورل ڈیولپمنٹ ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ مورالٹی کے اس سٹیج پہ پہنچتے ہیں جن کی سپر ایگو جو ہے وہ پارٹ ان میں ڈومینیٹ کرتا ہے، اور وہ ان کے زندگی کے جو زیادہ تر فیصلے ہیں وہ مورل پرنسپلس پہ چلتے ہیں. تو یہ کچھ ایک اس طرح کی کچھ تھیوری ہے. یہ پرسنالٹی ٹائپس مختلف قسم کی ہوتی ہیں. آپ دیکھیں کہ اس کو مختلف طرح سے کیٹیگرائز کیا. کچھ لوگ ایکسٹروورٹ ہیں یعنی کہ سوشل، بہت زیادہ بولنے والے، محفل کی جان ہیں. کچھ لوگ ہیں وہ انٹروورٹ ہیں، چپ چاپ رہتے ہیں، ذرا کچھ شاعر مزاج بھی ہیں. اچھا نا، اس میں ایک چیز ہم نے سمجھنی ہے کہ پرسنالٹی کی ڈفرنٹ ٹائپس ہیں. اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک ٹائپ جو ہے وہ دوسری ٹائپ سے بیٹر ہے. ہر ایک کے اپنے اپنے ڈائنامکس ہیں. اسی طرح سے ایک اے ٹائپ پرسنالٹی ہے، بی ٹائپ ہے. اچھا، اے ٹائپ پرسنالٹی میں کیا ہوتا ہے؟ یہ لوگ ذرا ایمبیشیس ہوتے ہیں، کمپیٹیٹیو ہوتے ہیں، تھوڑے سے اگریسو بھی ہیں، کام میں بڑا فوکس کرتے ہیں، اور ان کا پھر کچھ ڈرا بیکس بھی ہیں، اینکشیس بھی ہیں. اچھا، اب اس میں بی ٹائپ دیکھیں وہ ذرا ایزی سے لوگ ہیں، کوئی بہت زیادہ ایمبیشیس نہیں ہیں، ذرا لائف کو ایزی گوئنگ وے میں لے کے چلتے ہیں. اب اس میں دیکھیں جو اے ٹائپ لوگ ہیں اس کے پلس مائنسز اپنے، اگر اینکشیس رہیں گے، انگزائٹی میں رہیں گے، اور یہ ڈیڈ لائن میٹ کرنی ہے، ایگریشن ہے، ایمبیشن ہے، تو عام طور پہ دیکھا گیا کہ جو اے ٹائپ پرسنالٹیز میں پھر جو کرونک ڈس آرڈرز ہیں جیسے ہارٹ ڈیزیز ہے، یا اس کے علاوہ کوئی کڈنی کے مسئلے ہیں، یا پھر کوئی ہائپر ٹینشن وغیرہ کے، ریسرچ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ان میں یہ پھر زیادہ ہو جاتے ہیں. اسی کی طرف اگر دیکھیں کہ بی ٹائپ جو پرسنالٹیز ہیں وہ ان چیزوں سے ذرا قدرے دیکھا گیا کہ وہ ذرا قدرے بچے رہتے ہیں. تو یہ پرسنالٹیز کے ڈائنامکس ہیں، ہر ایک کے اپنے پلس مائنسز ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک پرسنالٹی دوسری پرسنالٹی سے بہتر ہے. اتنے ہی انٹیلیجنٹ ایکسٹروورٹ ہوتے ہیں، اتنے ہی انٹیلیجنٹ انٹروورٹ ہیں. یہ صرف اپنے اپنے ڈائنامکس ہیں. What daily strategies would you suggest to a common person who lives in high stress situations? Well, usually one size fits all strategies usually work on the people who don't have clinical conditions like clinical depression. They are not suffering from clinical depression, anxiety or any other psychiatric disorder. یہ صرف ان پہ ورک کرتے ہیں جو کہ ایک ڈیلی لائف کی سٹریسز میں یا نان کلینکل ایشوز پہ ہیں. یس، ہر ایک کو اپنا خیال رکھنا چاہیے. ون مسٹ ٹیک کیئر آف ہم سیلف. اس کے علاوہ سیلف کیئر از ویری امپورٹنٹ. فزیکل ورک آؤٹ, a good diet, by the way a good sleep is a blessing. اس کے علاوہ سوشل لائف آپ کی that must be better. اس کے علاوہ آپ اپنا ذرا کانفیڈنس جو بوسٹ کریں, like you must think good about yourself. Okay, you are not a perfect person, I understand that. No one in this world is a perfect person, but yes, accept your flaws, and this is to having flaws means you are human. Yes. سو اس کو ایکسیپٹ کریں, اپنے آپ کو زیادہ کرٹیسائز نہ کریں, اینڈ آل دیٹ لائف اسٹائل چینجز. تو یہ کرنے سے آئی تھنک ایسے لوگ جن کو ڈپریشن انگزائٹی ہے دے کین اوور کم اٹ, بٹ نان کلینکل. اگر یہ کہیں کہ کلینکل کنڈیشنز ہو گئی ہیں, کلینکل کنڈیشن میں پھر آپ کو ڈاکٹر کو ہی چیک کرانا پڑے گا, کیونکہ یہ ایک مسکنسیپشن ہے کہ جسٹ سیئنگ پریئرز اینڈ آل دیٹ تھنگ, اوکے دیز آر گڈ تھنگس. جب ہم نماز پڑھتے ہیں, دعا کرتے ہیں, تو دل کو بڑا اطمینان ملتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, بے شک اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہے. اس سے ہماری اسٹریس انگزائٹی کم ہوتی ہے. بٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, once you are suffering from clinical depression or any clinical condition, these prayers and lifestyles, these will help, but ultimately you must consult a doctor, otherwise اس سے معاملات حل نہیں ہوں گے. جی, آپ نے بہت درست فرمایا.
اور اسی سلسلے میں لافٹر تھراپی بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کا کچھ تو آپ کے ایسے دوست ہو نا جن سے آپ بالکل ایزی ہو کے آپ بات چیت کر سکتے ہیں, اپنا کتاسس کر سکتے ہیں. ایسا لگتا ہے اگر آپ کو کوئی اچھا دوست مل گیا, کوئی لوئل سنسیئر, تو آدھی پریشانیاں تو آپ کی اسی وقت دور ہو جاتی ہیں. لیکن ایسے دوست آج کل کم ہوتے بالکل چلے جا رہے ہیں. ایسے ہی ہے. آدھی پریشانیاں تو دور ہو جاتی ہیں. یہ ایک اس کو ہم کیتھارسس کہتے ہیں نا, آپ نے بڑا اچھا ورڈ یوز کیا. وہ دیکھیں, وہ کہتے ہیں نا کہ بات کروں تو کس سے کروں اور کیا کروں تو لوگ پاگل کہتے ہیں, نہ کروں تو دل جلتا ہے. تو اب بات یہ ہے کہ بالکل کچھ نہ کچھ تو لوگوں سے بات کرنی چاہیے. اگر آپ کے پاس کوئی ایسا نہیں ہے بات کرنے کے لیے جو کانفیڈینشیلٹی میں آپ کی بات رکھ سکتا ہے, تو پھر آپ ہم سے بات کر لیں. لیکن یہ جو کیتھارسس, لافٹر تھراپیز, یہ ٹیکنیکس جو ہیں یہ آبویسلی یہ ایک ہولسٹک اپروچ میں ورک کرتی ہیں. صرف کیتھارسس کرنے سے اگین کلینکلی جو مسئلے ہیں وہ حل نہیں ہوتے, لیکن یس تھوڑا سا اس میں ہم بیٹر فیل کرتے ہیں. اس طرح سے میڈیٹیشن ہے یا نماز پڑھنا, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا, دعا کرنا, یہ چیزیں ہمیں کرنی چاہیے, بٹ ساتھ ڈاکٹر سے بھی کنسلٹ کرنا چاہیے, تو اس سے کافی بہتر ہوتا ہے. بیسیکلی مینٹل ہیلتھ جو ایشوز کی ہیلنگ ہے وہ بیسیکلی ایک ٹیم ورک ہوتا ہے نا, جو کہا جاتا ہے. تو اس میں کون کون سے سائیکیٹرسٹ ہو گئے, سائیکو تھراپسٹ ہو گئے, اور وہ سب آپس میں مل کر نا مریض کو ہیلپ کرتے ہیں تو فائدہ ہوتا ہے. اور مطلب یہ طے کرنا جیسے کہ سائیکیٹرسٹ جو وہ آپ کے پاس بھیجیں گے, آپ ان کے پاس بھی بھیجتے ہیں. جی بالکل, آپ نے ڈاکٹر صاحب بالکل درست فرمایا. اس میں نا ایک چیز ہے کہ اس کو اگر آسان زبان میں سمجھیں کہ اگر کسی کو ڈپریشن ہے, اگر ڈپریشن کی ہم بات کر لیں, اب وہ اگر ایک شخص سائیکائٹرسٹ کے پاس چلا گیا, وہ آبویسلی اس کی میڈیکیشن ہوئی, اور اس کے بعد یا سائیکالوجسٹ کے پاس اس کو ریفر کر دیا گیا کہ اس کے جو دوسرے معاملات ہیں یہ ڈپریشن سے ہی ریلیٹڈ, اس کو ٹھیک کریں. اچھا, اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ سائیکالوجسٹ کے پاس آتا ہے, سائیکالوجسٹ سمجھتا ہے کہ صرف تھیراپی سے نہیں ٹھیک ہوگا, اس کو میڈیسن کی بھی ضرورت ہے, تو آبویسلی پھر ادھر ریفر کر دیا جاتا ہے. کچھ کیسز, بڑے کم کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں کسی بھی پیشنٹ کی حالت اتنی خراب ہے یا کچھ اس طرف ہے کہ اس کو فوری طور پہ صرف میڈیکیشن ہی ہے, ایمرجنسی سچویشن ہے, اور اس کو میڈیسن سے ہی وقتی طور پہ کہہ لیں کہ سلایا جا سکتا ہے یا تھوڑا سا کول ڈاؤن کیا جا سکتا ہے. جیسے ہی وہ ہو گیا, اس کے بعد پھر جو اس کے ذہن میں مسئلے ہیں وہ سائیکو تھراپسٹ سے ہی ٹھیک ہوں گے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صرف سائیکو تھراپی فوری ایفیکٹ نہیں کرتی, ساتھ ہمیں میڈیکیشن کی ہیلپ لینی ہوتی ہے. تو یہ کیس ٹو کیس ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ میڈیکیشن پلس سائیکو تھراپی یا صرف سائیکو تھراپی اور میڈیکیشن. اچھا, اس میں ایک اور چیز ہم نے یہ سمجھنی ہے کہ جتنے بھی یہ جو ذہنی و نفسیاتی مسائل ہیں یہ کوئی الٹا سیدھا کھانے سے نہیں ہوتے, یہ کوئی جرمز کے اٹیک سے نہیں ہوتے. یہ عام طور پہ سالہ سال کچھ چیزیں پائل اپ ہوتی رہتی ہیں ذہن میں, اس کی وجہ سے ہوتے ہیں. اب میڈیسن کا یہ ہے کہ آپ میڈیکیشن چاہے جتنی مرضی دیر کر لیں. عام طور پہ ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو 20-20 سال سے دوائیوں پہ ہیں لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو رہے. کیوں نہیں ٹھیک ہو رہے؟ کیونکہ جو ان کے مسئلے ہیں وہ کوئی نہ کوئی ٹراماز ہیں, کوئی پاس کے بیڈ ایکسپیرینسز ہیں جو, یا کچھ ایسے معاملات جو ان کے مائنڈ میں سٹرک ہے. جب تک وہ ریزالو نہیں ہوں گے تب تک یہ معاملات ان کے آگے نہیں چلیں گے, چاہے آپ جتنی مرضی دوائیاں کھا لیں. وہ جس دنیا سے یہ مسئلے لے کے آیا ہے, جہاں پہ وہ میل ایڈجسٹ ہو کے آیا ہے, آپ نے اس کو ٹھیک کر کے اسی دنیا میں بھیجنے ہیں اور اسی دنیا کے ساتھ ڈیل کرنے کے قابل بنا کے بھیجنا ہے. تو یہ ایک ہولسٹک اپروچ ہوگی, تب یہ جو معاملات ہیں یہ ٹھیک ہوتے ہیں. جی, اس کے علاوہ جو سائیکالوجسٹ, آپ بریفلی بتائیں گے کہ کون کون سی پریکٹسز میتھڈز یوز کیے جاتے ہیں مریض کے ہیلنگ میں؟ مثلاً NLP ہے یا ہپنوٹزم کب کیا جاتا ہے, اور کیا اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ اچھا, یا جہاں تک ہپنوٹزم ہے یا ECT ہے, وہ الیکٹرک شاک تھراپی, یہ نا ذرا تھوڑا سا اس کو موویز اور ڈراموں نے تھوڑا گلیمرائز کر دیا. حالانکہ جو ECT ہے آج کل بہت ریئرلی یوز کیا جاتا ہے. لائک وائز ہپنوٹزم تو بالکل ہی نہیں آج کل یوز کیا جا رہا, کیونکہ یہ کوئی ایک سائنٹیفک ٹیکنیک نہیں ہے. آج کل تو بڑی اچھی اچھی ٹیکنیکس آ گئی ہیں, لیکن اس میں ایک تھوڑا سا نا وہ رومانس اٹیچ ہے کہ ہپنوٹزم اور ECT, تو یہ اس وجہ سے ان چیزوں کی پروجیکشن زیادہ ہو گئی ہے. عام طور پہ اس میں نا 2-3 چیزیں کی جاتی ہیں. دیکھیں, سب سے پہلے تو ایک چیز ہے کہ کاؤنسلنگ, تھراپی اور ٹریننگ.
اب عام طور پہ کچھ ایسے مسئلے ہیں جیسے کہ آٹزم ہے. اب آٹزم ایک لائف لانگ کنڈیشن ہے یا مینٹل ریٹارڈیشن ہے. ایسے مسئلے جو کہ نیورو فنکشنل ڈس آرڈر ہیں, اس میں کچھ ایسی کیٹیگریز ہیں جو کہ کیوریبل نہیں ہیں. اس میں کیا کیا جاتا ہے, اس میں مریض کی اور اس کے جو پیرنٹس ہیں ان کی ٹریننگ کی جاتی ہے کہ اس کنڈیشن کے ساتھ آپ نے کس طرح سے زندگی گزارنی ہے, کیونکہ آٹزم ٹھیک تو بالکل نہیں ہوگا, مینٹل ریٹارڈیشن بھی بالکل ٹھیک نہیں ہوتی, اس طرح کی اور بھی کچھ نیورو فنکشنل کنڈیشنز ہوتی ہیں. اس میں ٹریننگ کر دی اور کونسل کر دیا. اب اگر دوسری چیز میں آئیں یا ڈپریشن یا جو عام طور پہ زبان زد عام مسئلے ہیں, اس میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے اور اس کی سیویریٹی کیا ہے. کلینکل ایشوز ہو گئے, اس کے لیے پھر تھیراپیز ہیں, اور تھیراپیز جو ہیں وہ سینکڑوں قسم کی تھیراپیز ہیں. سائیکو انالیٹیکل تھیراپی ہے, سی بی ٹی ہے, اکلیکٹک تھیراپی ہے, این ایل پی کی جیسے آپ نے بات کی, اور بھی مختلف قسم کی تھیراپیز ہے. ہمیں پراپر, خاص طور پہ مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کو پراپر ٹائم دینا چاہیے, پراپر اس پہ ایفرٹ پٹ کرنی چاہیے. پھر دیکھیں کیسے نہیں مریض ٹھیک ہوتے, بالکل ضرور ٹھیک ہوں گے. جی Thank you, Dr. Ali Ajmal. It was so nice, such an informative session. اور صاف بات ہے, میں نے تو بہت انجوائے کیا, اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ ہم اس میں اس ایپیسوڈ کے علاوہ بھی کوئی بات چیت ایک اور رکھیں. تو ڈاکٹر صاحبہ, پلیئر از آل مائن. بہت اچھا لگا آپ سے مل کے, اور میں تو ویسے بھی آپ کا ایک بڑا جو انسٹیٹیوشن ہے ول کے نام سے, وومین انسٹیٹیوٹ آف لرننگ اینڈ لیڈرشپ, آپ اس کو ہیڈ بھی کر رہی ہیں, فاؤنڈر بھی ہیں, تو آپ کا کام میں دیکھتا رہتا ہوں, اور میں تو آپ سے ذاتی طور پہ بڑا امپریسڈ ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کے سے مزید ایسے اچھے اچھے کام کرائے. تو مجھے بھی بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے. اٹ واز ویری نائس میٹنگ یو. جی, آپ کے لیے بہت ساری نیک تمنائیں ہیں, خواہشات ہیں, اور اس کے ساتھ یہ دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مزید آپ کے ہاتھ میں شفا بھی دیں, اور آپ بہت سارے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو آپ اسی طرح ٹھیک کرتے رہیں, اور دعائیں لیتے رہیں لوگوں کی. تو میں سننے والوں کو یہ کہنا چاہوں گی کہ جس طرح سے ہائپر ٹینشن ہے, ہائی بلڈ پریشر ہو جاتا ہے, یا ڈائبٹیز ملائٹس ہو جاتی ہے, یا کوئی اور بیماری, فزیکل بیماری ہو جاتی ہے, تو ہم اس کے لیے تو دوا لیتے ہیں, یا اس کے لیے تو ہم اس اسپیشلٹی کی طرف ضرور جاتے ہیں. لیکن اگر کوئی ذہنی امراض یا ذہنی النیسز, مینٹل ہیلتھ النیسز ہوتی ہیں, نفسیاتی امراض ہوتے ہیں, تو اس کے لیے ہم ایسے اسپیشلسٹ, ایسے کنسلٹنٹس کے پاس کیوں نہیں جاتے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ سوشل سٹگما اب ہمارے ملک میں بھی کافی حد تک کم ہو چکا ہے, خاص طور سے وہ جو تعلیم یافتہ طبقہ ہے وہ ان باتوں کو سمجھنے لگا ہے. تو ضرور رابطہ کیجیے, اور اپنی ہیلتھ کو, اپنی نفسیاتی صحت اور اپنی ذہنی صحت کو اچھا بنانے کی کوشش کیجیے.